बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं सब दोस्त? ठीक ठाक हैं। मैं हूं आपका होस्ट साद हसन और आपको वेलकम करता हूं साद हसन शो पे। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो इंतहाई अहम जो है मौजू पे है। जिस तरह आप सबको पता है कि हमारा मुल्क अभी जो है वो कोरोना वायरस से जो है वो लड़ रहा है और हमारे मुल्क के अवाम और हुकूमत मिल के इसका मुकाबला कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे मुल्क का हर बंदा, हर इंसान जो है वो एक वेलफेयर का काम कर भी रहा है और करना भी चाहता है और अपने जो है कैपेसिटी में रह के वो ये वेलफेयर का काम कर रहा है। लेकिन कई जगह पे वो गैर मुनज़्ज़म होने की वजह से या ना तजर्बेकारी की वजह से वो जो है वो काम जो है उस तरीके से उसका आउटपुट नहीं निकल सकता। तो आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूँ, वेलफेयर में एक बहुत बड़ा नाम है। हमारे रहीम यार ख़ान से उनका होम टाउन है, लेकिन अब वो माशाल्लाह इस्लामाबाद होते हैं और वेलफेयर की जो है उन्होंने बेसिकली जो वेलफेयर होती क्या है मुझे उन्होंने जो है ना बताया और उन्होंने वेलफेयर में उनकी काफ़ी खिदमात हैं और उनकी एक अच्छी बात यह है कि इस्लामाबाद रह के भी वो अपने रहीम यार ख़ान के लोगों के लिए उधर वेलफेयर का काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे मिलवाता हूँ रेहान ताहिर साहब। वेलकम टू साद हसन शो। तो असल जो हमारे लोग जानना चाहते हैं कि जो वेलफेयर है उसको किस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से उसको हम कर सकते हैं, और आपने जब ये वेलफेयर का काम जो है वो स्टार्ट किया, अब तो माशाल्लाह आप यूनिवर्सिटी हैं वेलफेयर की, तो आप लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहते हैं कि इसको किस तरीके से हम मुनज़्ज़म करके इस वेलफेयर को जो इंडिविजुअल लोग अलग-अलग कर रहे हैं उसको उसकी जो आउटपुट है हम किस तरीके से ज़्यादा ले सकते हैं? थैंक यू वेरी मच जी मियां साद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए मुझे भी काफ़ी आगाही मिलती है और ये बहुत अच्छा है आपके सीरीज़, और मैं आपके लिए दुआ गो अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका, आपके तारुफ़ का बहुत शुक्रिया। लेकिन हमेशा कोशिश और सोच यही होती है कि हर मौके पे अपने ख़ित्ते के लिए, अपने घर के लिए, अपनी गली के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए जो मेरी बुनियाद है उसके लिए हमेशा सोचा जाए, और वो रहीम यार ख़ान की है। और ये मेरा एज़ाज़ है कि अल्लाह ताला ने हमें इस धरती के साथ मुनसिब रखा और आज इसी की बुनियाद के ऊपर हम पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी छोटी मोटी जो काविशें हैं और जो खिदमात हैं उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा, जितना मैंने काम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वेलफेयर स्टेट की मैं बात करूँ तो पाकिस्तान की बात करूँ और उस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफ़िकली, तो कोशिश ये की हमने हमेशा कि यार जहाँ पर भी खिदमत हो उसके अंदर सच्चाई हो, उसके अंदर हमारी डेडिकेशन हो, उसके अंदर बिल्कुल सच्चे दिल के साथ कोशिश की जाए कि वो चीज़ एक्यूरेट हो। हमेशा जब आप किसी भी वर्क को, किसी भी काम को आर्टिकुलेट करते हैं सोसाइटी के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल्स, तो हमेशा वहाँ पर उसमें 10% 15% गैप्स रह जाते हैं, ख़राबियाँ भी हो जाती हैं। लेकिन हमेशा ये कोशिश रही है कि हम उसको खिदमत को पॉजिटिव वे में आगे से आगे आर्टिकुलेट करें, और ये वो विजन होता है जो ऑर्गेनाइजेशन आपको देती है। तो बुनियादी तौर पर ऑर्गेनाइजेशन वो सेट रूल्स प्रोवाइड करती है सोसाइटी को, जिसकी बुनियाद पे वेलफेयर का काम सही मानों में सोसाइटी पे होता है। लोग उसको देखते हैं, लोग उस पर एतमाद करते हैं, लोग उनके साथ खिदमत में मुंसलिक होते हैं, डोनेट करते हैं, और इसी तरह पाकिस्तान में आज रिफाई इदारे काम कर रहे हैं। हमारे पास पाकिस्तान में काम करने वाले इदारों की एक तवील फहरिस्त है, लेकिन हम उनके अंदर एहतमाद उन इदारों पे करते हैं कि जिनका काम आपको बुनियादी तौर पर हर वक्त चौकस और बिल्कुल बग़ैर किसी जो है वो ख़राबी के बड़े शफाफ अंदाज में नज़र आए, तो लोग उस पर एहतमाद करते हैं। चाहे वो मेरी मस्जिद हो, चाहे वो मेरा इदारा हो, चाहे वो मेरा स्कूल हो, चाहे वो मेरे दीनी तबका फ़िक्र के लोग हों या चैरिटी से मुंसलिक लोग हों, खिदमत इंसानियत करने वाले लोग हों, लोग बग़ैर किसी सोच के उनको देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिला तफरीक आवाम की खिदमत कर रहे होते हैं। तो ये बुनियादी फ़लसफ़ा है खिदमत का, जिसकी बुनियाद पे आज इदारे काम कर रहे हैं। तो जो लोग आज ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से अपनी बुनियाद रख रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस की आपने बात की, पाकिस्तान इस वक्त एक बड़े गंभीर दौर से गुजर रहा है और एक परेशानी का समा है। लोग इस वक्त एक इस्तराब की कैफियत में, लेकिन अगर आप इस कैफियत को देखें तो हर शख्स की कोशिश है कि वो कोई ना कोई खिदमत करे, कोई चैरिटी का काम करे, कोई अपने वेलफेयर करे, लेकिन हमेशा उस वेलफेयर के दौरान वो उन सेट रूल्स को फॉलो नहीं कर पाता जिसकी बुनियाद पे माशरे में ख़राबी होती है। और आपने देखा पिछले दिनों सोशल मीडिया के ऊपर कितना ववेला मचा कि यार हमें तस्वीर नहीं चाहिए, हमें खिदमत दें, हमें खिदमत दें तो हमारी तस्वीर ना खींचें। तो ये वो बुनियादी एलिमेंट्स से जो सोसाइटी ने रेज़ किए कि यार बस अब ये नहीं होगा मज़ीद।
اور جو آرگنائزیشنز کر رہی ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 85% وہ ان سیٹ رولز کو فالو کر رہی ہوتی ہیں, کوشش کرتی ہیں کہ اپنی چیز کو خدمت کے ساتھ, عظمت کے ساتھ اور کسی کی تحقیر کے ساتھ کیے بغیر اس کام کو سر انجام دیا جائے. اور کیونکہ اس کے سیٹ ڈونرز ہوتے ہیں, ان کے پیچھے ایک بہت بڑی فنڈنگ ہوتی ہے. وہ آدمی جو ملیشیا سے بیٹھ کے, یو کے سے بیٹھ کے, یو ایس اے سے بیٹھ کے آپ کی آرگنائزیشن کو فنڈ کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو اس کا ریکارڈ دکھانا ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے پاکستان کے لیے فکر مند ہے, وہ اپنے پاکستان کی بات کر رہا ہے, اپنے پاکستان کے لیے وہ درد رکھتا ہے. تو یہ اس کے رولز ہیں, لیکن یہ رولز ایک گلی میں کام کرنے کے لیے وہ رولز ہم کبھی اپلائی نہیں کر سکتے. تو ان بنیادی جو عوامل ہیں, ان بنیادی جو میں سمجھتا ہوں ڈومینز ہیں, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس طرح اگر وہ شخص بھی اپنی گلی محلے میں کام کرے گا تو بہت بہتر انداز میں کام کر سکتا ہے, لیکن ان رولز کو فالو کر کے. بہت اچھا آپ نے بریفلی بتایا کہ جو ویلفیئر کا کام ہے وہ اس بیسکلی ہے کیا, اور اس کی ڈیٹیل آپ نے اس پہ بیان. اچھا ایک دو چیزیں جو لوگ عام پبلک جاننا چاہتی ہے, ہر انسان اپنی کیپیسٹی میں رہ کے ویلفیئر کا کام کرنا چاہتا ہے اور کرتا ہے, تو اس کو ایک تو گائیڈ لائن, کئی بار اس کا کنفیوژن ہوتا ہے کہ یہ میرے پیسے ہیں, یہ میں کن کو دوں. ہوتا ہے کیا معاشرے میں کہ جو تو مانگنے والے زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہ چار جگہ سے بھی وہ ان کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. جو گھروں میں بیٹھے ہیں, جو سفید پوش لوگ ہیں, جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے, ہم مطلب کس طریقے سے ان تک پہنچا جا سکتا ہے, اور لوگوں کا مائنڈ سیٹ جو ہماری پاکستانی پبلک ہے کس طریقے سے ہم چینج کر سکتے ہیں کہ یہ صرف گورنمنٹ کا کام نہیں ہے ویلفیئر, یہ ہمارا بھی کام ہے, کیونکہ اس سوسائٹی میں ہمارا بھی اتنا شیئر ہے اور ہم نے اسے جو ہے وہ ڈیلیور کرنا ہے. تو اس بارے میں یہ بتائیں کہ حقدار تک کیسے پہنچے. اچھا, بہت اچھی آپ نے بات کی. میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ 2-3 نکات میں اس کو کمپلیٹ کروں. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ بات ہے ٹرسٹ کی. ٹرسٹ کا لفظ یہ ایسا ہے کہ آپ نے مجھے 2 لاکھ روپے دیے کسی بھی ایک نیک کام کے لیے, اور میں نے اس کے بدلے میں آپ کو ایک چٹ دے دی, ایک رسید دے دی, ایک پرچی دے دی, اور وہ میرا ٹرسٹ تھا جو میں نے پہلے گین کیا, اور آپ کو اس کے بدلے میں نے ایک رسید کی صورت میں آپ کو جواب عنایت کر دیا, اور آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص جو میری زکوٰۃ لے رہا ہے, میرے فطرانے لے رہا ہے, میرا صدقہ لے رہا ہے, یا میری کسی خیر کی رقم کو خیر کے کام کے لیے مجھ سے لینے کے لیے آیا ہے میرے دروازے پہ چل کے خدمت کے ادارے کے طور پر, تو یہ صحیح ہے. پہلا تو یہ ٹرسٹ ہے. یہ ٹرسٹ کریٹ کرنا ہے, یہ ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے حکومت کو بھی, چیریٹی آرگنائزیشنز کو بھی, لوگوں کو بھی, عوام کو بھی. اور ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے میاں سعد صاحب, میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک میں اگر ہمارا جو مسجد کا نظام ہے, جو ویلفیئر اسٹیٹ کی آج جب بات کرتے ہیں نا اسلامی فلاحی ریاست کی, اس میں مساجد ہی مرکز ہوا کرتی تھی. تو اس مسجد کے مرکز کے اندر سے جب سے لوگوں نے ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیا, تو آج وہ مسجد بھی بیکاری ہو گئی ہے معذرت کے ساتھ. وہ امام بھی لوگوں سے جو چندہ مانگ کے اپنے ادارے کو, حالانکہ وہ امام بانٹنے والا تھا, لیکن آج وہ لینے والا بن گیا. کیوں؟ ٹرسٹ ختم ہو گیا اس کے. اور آج بھی صاحب کردار لوگ موجود ہیں ہمارے پاکستان میں, ایسی شخصیات ہیں, لوگ بھی ٹرسٹ کرتے ہیں اور لوگ کروڑوں روپے ان کو دیتے ہیں. ایک بات. دوسری بات ہے کہ کام پہلے گورنمنٹ کا ہے. ویلفیئر آرگنائزیشنز کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا, ڈسٹرکٹ میں, تحصیلوں میں, پروونس میں اور پاکستان میں. گورنمنٹ کی کوارڈینیشن مشاورت ہوتی ہے, اور مشاورت ہی اسلام کا بیسیکلی بنیادی ایک فلسفہ ہے کہ مشورہ کریں. جب بھی کسی خیر کے کام کے لیے بیٹھے تو آپس میں مشورہ کریں. جب گورنمنٹ کوارڈینیشن کرے گی اور پھر بتائے گی کہ ہمارے علاقے میں اتنے غریب ہیں, ان کی تعداد اتنے ہزار یا اتنے لاکھ ہے. اگر رحیمہ خان ڈسٹرکٹ کی میں بات کروں, 48 لاکھ سے زائد کا یہ ڈسٹرکٹ ہے, آبادی پہ نفوس پہ مشتمل ہے. اس ڈسٹرکٹ کے اندر کتنے قریب لوگ موجود ہیں, اس ڈیٹے کو گورنمنٹ شیئر کرے ان آرگنائزیشنز کے ساتھ. اگر ہم رحیمہ خان کو ایز اے کیس اسٹڈی کی بات میں کرتا ہوں, اس کے اندر پھر اس کے گیپس کو فل کرنے کے لیے ان اداروں کو کام ایلوکیٹ کیے جائیں کہ اگر آپ فوڈ پہ کام کریں تو آپ فلاں علاقے میں کام کریں گے, اگر آپ پانی پہ کام کریں آپ فلاں علاقے میں کام کریں گے, اگر آپ کسی کھانے پینے کی چیزوں کی راشن کی ڈسٹریبیوشن میں کام کریں, وی ول ٹیل یو ویئر یو ہیو ٹو ڈسپیچ, ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ نے وہاں جا کر خدمت کا کام کرنا ہے تاکہ ڈبلنگ نہ ہو. یہ وہ سارے ایس او پی تھے جو ریاست بیسیکلی دیکھ رہی ہوتی ہے. اور آج آپ نے دیکھا, میں نے بھی اخبارات میں پڑھا, آپ نے بھی پڑھا کہ ریاست کی طرف سے ایک لیٹر جاری ہوا جو میں سمجھتا ہوں بہت خوش آئند ہے کہ کوئی شخص تقسیم راشن سے پہلے اپنے ڈی سی او کو مطلع کرے گا اور اسے اجازت لے گا, اور ڈی سی او آپ کو اجازت دے گا تو پھر آپ کام کرنے کے اہل ہوں گے. ہر شخص منہ اٹھا کے, کیونکہ یہ سوشل ڈسٹینسنگ کی بات بھی تو کر رہے ہیں نا. جو ایک آدمی جو اپنے محبت کی بنیاد پہ شاید 2 ٹرک بانٹ دے, لیکن جب وہ ان رولز کو فالو نہیں کرے گا تو وہ خرابی پیدا ہو جائے گی. شاید اس خدمت اور خیر کی وجہ سے معاشرے میں وہ وبا جو آج کل پھیلی ہوئی وہ مزید بڑھ سکتی ہے. تو اس میں ریاست کی ذمہ داری ہے اور دوسرا ٹرسٹ ہے.
ٹرسٹ جو بھی پیدا کرے گا، اگر ریاست پیدا کرے گی تو ریاست کام کرے گی، اگر ریاست پیدا نہیں کرے گی ٹرسٹ تو پھر ادارے کام کریں گے، پھر آرگنائزیشنز کام کریں گے۔ سوشل ایکٹیوسٹ ہونے کے ناطے آپ کو رحیم یار خان کے لوگ جو ویلفیئر کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ ایک ایڈوائز کریں اور جامعہ سی تو تاکہ ان تک پہنچے۔ بہت شکریہ۔ میں کیا اور میری بساط کیا کہ میں یہ بات کروں، لیکن گزارش یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے جب بھی پاکستان کے اندر میں نے خدمت اور خیر کے لوگوں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، میں نے ہمیشہ ان سے بھی خواہش کی، ان سے بھی کوشش کی۔ جب آپ کو یاد ہے فلڈ آیا، فلڈ میں میں نے خود مظفر گڑھ میں اور خیرپور ناتن شاہ سندھ میں جا کے خود آن گراؤنڈ کام کیا، تو میں اس وقت ان سے لڑتا تھا، میں کہتا تھا کہ یار آپ رحیم یار خان ڈسٹرکٹ کے اندر بھی کچھ ایسی مجھے خدمت کرنے کا موقع دیں تاکہ میں یہاں پر بھی خدمت کر کے جو انسانیت کی کروں، لیکن میرا علاقہ بھی مجھ سے سوال کرتا ہے کہ آپ وہاں کام کیوں نہیں کرو۔ اور پھر آپ کی نالج میں ہوگا کہ الحمدللہ ہم نے ڈائلسس سینٹر بھی ڈیولپ کیے، ہم نے یہاں لوگوں کو گھر بھی بنا کے دیے، ہم نے ہر سال یہاں قربان کا ایک پروجیکٹ شروع کیا، آپ اس کو جانتے ہیں، کئی سالوں سے 10 سالوں سے وہاں پر تقریباً ہو رہا ہے۔ راشن کی تقسیم کا ہم چوری چھپے کرتے رہتے ہیں، میں خود تو شاید یہاں نہیں ہوتا، لیکن قبلہ والد صاحب کی توسط سے، آپ جیسے احباب کی توسط سے ہم مل کے ان چیزوں کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ یہاں پر بھی رحیم خان کے اندر، اگر میں سوشل آرگنائزیشنز کی بات کروں تو بہت اچھے لوگ ہیں جن سے ہم بھی سیکھتے ہیں، میں بھی لرن کرتا ہوں۔ یوتھ کی آرگنائزیشنز ہیں، ہمارے لا کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں۔ تو یہ تمام لوگ میں سمجھتا ہوں بڑی صحیح ڈائمنشن میں اور ڈائریکشن میں کام کریں، لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ ڈسپلن کے ساتھ پہلے اکٹھے ہو جائیں کسی ایک پلیٹ فارم پہ، جو بہت ضروری ہے۔ ایک ہمارا کنسورشیم ہونا چاہیے ڈسٹرکٹ لیول پہ۔ رحیم یار خان کی اگر میں اس وقت، کیونکہ میرا کیس اسٹڈی آپ کے ساتھ آج انٹرویو میں رحیم یار خان ہے، تو ہم رحیم یار خان میں ایک کنسورشیم ڈیولپ کریں، میری یہ خواہش ہے۔ اس کنسورشیم میں بھی ایک کارکن کی حیثیت سے موجود ہوں، چاہے میں ویژولی ان کے ساتھ انٹر لنک کروں، لیکن یہاں کے لوگ جو ایکٹیو ہیں وہ اس کنسورشیم کو ڈیولپ کریں۔ سیکنڈلی، پھر ہم جتنے بھی خدمت اور خیر کے کام کرنے والے لوگ ہیں، اس کنسورشیم کے تحت ہم ڈی سی او اور جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے ساتھ الائنڈ ہو جائیں، اور یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ کرونا کی وجہ سے ایکٹیو نہ ہو، بلکہ یہ ایکٹیویٹیز تھرو آؤٹ دا ایئر ہے، کیونکہ غریب غریب ہی ہوتا ہے۔ پاکستان ایک غریب ملک ہے، لوگ ہماری جو ہے نا وہ توجہ کے طالب ہیں۔ پاکستان کے اندر اور بالخصوص رحیم یار خان کے اندر ایک بڑی تعداد ہے، ہمارے کچے کے علاقے ہیں، ہمارے تہرا کے علاقے ہیں، ہمارے اس کے علاوہ جو یہ روہی کے جتنا بھی بیلٹ ہے، اس بیلٹ کے اندر بہت غربت ہے، پانی کے مسائل ہیں۔ تو یہاں پر لوگوں کو بتایا جائے، اور جو یہاں کے اوورسیز کمیونٹی کے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس آج کے اس پیغام سے اور آپ کے اس جو ہے پروگرام کے توسط سے وہ خدا را آپ احباب سے رابطہ کریں، ہم سے رابطہ کریں، یہاں کے جو اہل محبت لوگوں سے رابطہ کریں، اور یہاں پر اپنے خطے میں کام کریں، اپنے بڑوں کے نام پہ یہاں پر پانی کے نلکے لگائیں، اپنے بزرگوں کی یاد پہ یہاں اسکولوں کی دیواریں پکی کرائیں، اپنے جو ہے وہ پیاروں کی یاد میں اور ان کی محبت میں اور ان کی اصالِ ثواب کے لیے، ہم تو اسلام کے اصولوں کو مانتے ہیں، ان کی یاد میں ہم یہاں پر اگر چیریٹی کریں گے، اللہ بھی راضی ہوگا، لوگ بھی خوش ہوں گے، یہ خطہ بھی ان کو دعائیں دے گا، اور ہمارا یہ خطہ الحمدللہ پہلے بھی پنجاب کے اندر جو ہے کافی امتیازی خصوصیات رکھتا ہے، مزید بھی آگے گرو کرے گا۔ تو یہی میری دعا ہے اور یہی میرا پیغام۔ بہت اچھا انہوں نے میسج دیا، اور ان لاسٹ کمپائل میں یہ کروں گا کہ جتنے بھی مخیر حضرات ہیں اور جو لوگ جن کو اللہ پاک نے یہ دیا ہے، یہ اور یہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ جو جان مال ہے یہ تب تک ہے جب آپ کے جسم میں روح ہے، آپ کی سانسیں بحال ہیں۔ جب بھی خدا نہ خواستہ ہم سب صرف ازیوم کریں کہ آج اگر موت کا فرشتہ ہمارے روح قبض کرنے آتا ہے تو جو ہمارا مال، ہماری جائیداد یہ ہمارے کام کی نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہم نے جو اللہ کے لیے، اللہ کی انسانیت پہ خرچ کیا ہوگا وہی ہمیں آگے کام دے گا۔ تو یہ ٹائم ہے، اور اس ٹائم کے بارے میں اللہ پاک بھی اوپر دیکھ رہا ہے کہ کون بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اور نیک نیت سے کر رہا ہے۔ تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ جتنا کر سکتے ہیں آپ کریں۔ آگے رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، اور آپ کو یہ جو ہے ملک میں سنگین وقت ہے، اور اس کو چیریٹی زیادہ سے زیادہ کریں، اور کوشش کریں آپس میں جتنے بھی ویلفیئرز آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں یا پھر لوگ چیریٹی کر رہے ہیں، آپس میں اکٹھے ہو کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کی ڈائریکشنز کے ساتھ اپنی جتنی بھی جو ہے وہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ویلفیئرز کی، اس کو ایک منظم طریقے سے چلائیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے جو ہے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ تھینک یو سو مچ۔